रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुवस्सिर वतम्मिम बिल खैर। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले सबक में हमने सिला रहमी की अहमियत व इफ़ादियत और उसके ना करने के नुकसानात पढ़े। उसके अलावा हमने पढ़ा कि एक मर्द बैक वक्त 4 शादियां कर सकता है, यानी अल्लाह ताला ने उसको 4 शादियां करने की इजाजत दी है और उससे ज्यादा यानी 4 से ज्यादा शादियां नहीं कर सकता। आगे पढ़ते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं व आतुन निसा सदुकातिहिन्ना नहला फ़इन तिब्ना लकुम अन शैइन मिन्हु नफ्सन फकुलूहु हनीयम मरिया, कि और औरतों को उनके महर राजी खुशी दे दो। हाँ, अगर वो खुद अपनी खुशी से कुछ महर छोड़ दें तो उसे शौक से खुश होकर खाओ पियो। इससे पहले अल्लाह ताला ने औरतों के इज़्दिवाजी हुकूक बयान करने के बाद अब यहाँ पर उनके महर और माली हुकूक को अदा करने का हुक्म दिया है, ताकि इससे उनके माली तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ उनके शख्सी वक़ार में भी इजाफा हो। और ये हुक्म औरतों पर ये औरतों का जो ये हक़ महर है, इसका हुक्म अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने दिया है। और उसके अलावा जो है, क्योंकि इस्लाम से पहले औरतों पर एक जुल्म ये भी होता था कि उनको हक के महर से ही महरूम रखा जाता था। और उस जुल्म की 4 शक्लें थी। पहली शक्ल तो ये थी कि यतीम और छोटे घराने की बच्चियों का हक के महर ही मुतय्यन नहीं किया जाता था। और दूसरा जुल्म ये होता था कि कई दफा औरतों का हक के महर उसका वली खा जाया करता था। और तीसरा जुल्म ये होता था कि हक़ महर तो मुकर्रर किया जाता था, लेकिन उसको अदा नहीं किया जाता था या फिर कई कई साल तक इज्तनाब किया जाता था। और चौथा जुल्म ये होता था कि शौहर इस तरीके से अपना रवैया इख्तियार करता था कि बीवी हक़ महर छोड़ने पर मजबूर हो जाया करती थी। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने यहाँ पर लफ्ज़ नेहला इस्तेमाल करके इस बात की तरफ इशारा फरमाया है कि हक़ महर ये बीवी का हक होता है और इसको दिल की खुशी और रग़बत के साथ अदा करना चाहिए। ये शौहर की तरफ से बीवी के लिए एक इज़हार मोहब्बत होता है। और अगर औरत अपनी राज़ी से, अपनी खुशी से, अपनी रज़ामंदी से अगर वो अपना महर छोड़ देती है, तो फिर शौहर को उसको इस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, इस अंदाज़ से इस्तेमाल करना चाहिए जिससे उसकी इस्तिग़ना ज़ाहिर होती हो। ऐसा ना करे कि उससे पता चले कि ये बहुत ही हल्का इंसान है या फिर ये लालची इंसान है। इस तरीके से उसको नहीं करना चाहिए। और हक़ महर कितना होना चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा की कोई हद नहीं, आप कितना भी हक़ महर मुकर्रर कर सकते हो। लेकिन शर्त ये है कि आपके अंदर उतना देने की सलाहियत हो, उतना देने की ताकत होनी चाहिए। अगर हक़ महर आप उतना ही मुकर्रर करो जितना कि आप दे सकते हो। ये नहीं कि लोगों के दिखावे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हक़ महर तो मुतय्यन कर दिया, लेकिन जब देने की बारी आई तो फिर नहीं दिया। ऐसा नहीं करना है, बल्कि हक़ महर उतना ही मुकर्रर करना चाहिए जितना आपके अंदर ताकत हो। अपनी सहूलियत के हिसाब से आप हक़ महर मुकर्रर करो। तो हक़ महर की ज़्यादा से ज़्यादा की कोई हद नहीं है और कम से कम 10 दिरहम है। और इसी तरीके से इससे भी कम पर, यानी कुरान की सूरतों पर भी हक़ महर मुकर्रर हो जाता है। जैसा कि सही बुखारी की हदीस से पता चलता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम के साथ तशरीफ फरमा थे, तो आपके पास एक औरत ने निकाह का पैगाम भेजा, तो आप खामोश रहे। तो एक सहाबी उठे और उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, अगर आप इजाजत दे तो मैं इस औरत से निकाह करने के लिए तैयार हूँ। तो आपने फरमाया कि तुम्हारे पास क्या है महर देने के लिए? तो उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, ये जो चादर मैंने ओढ़ी है इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो आपने फरमाया कि जाओ, कम अज कम एक लोहे की अंगूठी ही लेकर आओ। वो सहाबी जाते हैं और लाख कोशिशों के बावजूद उनको एक लोहे की अंगूठी तक मैसर नहीं होती है। वापस आते हैं और कहते हैं, या रसूलल्लाह, मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन मुझे एक लोहे की अंगूठी तक मैसर न हुई। तो आपने फरमाया, तो फिर वो थोड़ी देर बैठे रहे। जब वो वापस जाने लगे तो आपने उनको बुलाया और फरमाया, क्या तुम्हें कुरान मजीद याद है? तो उन्होंने कहा, हाँ या रसूलल्लाह, मुझे याद है फला फला सूरतें।
تو آپ نے فرمایا جاؤ حق مہر کے طور پر اپنی بیوی کو وہی صورتیں یاد کرا دو۔ تو اس سے پتا چلا کہ قرآن کی صورتیں بھی حق مہر بن سکتی ہے، لیکن یہ اس زمانے میں تھا جس میں مال کی بہت کمی تھی۔ آج مال کی بہتات ہے، آج کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوگا جس کے پاس صرف ایک ہی کپڑا ہو، بلکہ الماری کے الماری بھرے پڑے ہوئے ہیں کپڑوں سے۔ اور کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوگا کہ جو ایک لوہے کی انگوٹھی یا پھر ایک چاندی کی یا ایک کم از کم ایک سونے کی انگوٹھی نہ لا سکتا ہو۔ ایسا کوئی بھی شخص اس دنیا میں نہیں ہوگا کہ جس کے اندر اتنی استطاعت نہ ہو کہ چلو سونے کی نہیں تو چاندی کی کم از کم کوئی بھی شخص چاہے وہ کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو، وہ چاندی کی انگوٹھی تو لا ہی سکتا ہے۔ تو یہ اس زمانے کے اعتبار سے تھا۔ تو اسی لیے فقہا نے کہا ہے کہ کم سے کم 10 درہم ہونا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا حق مہر مقرر نہیں کیا ہے، بلکہ وہ چھوڑ دیا لفظ کنتار فرما کر کہ چاہے تو شوہر اپنا خزانہ ہی اس پر لٹا دے۔ اور اسی طریقے سے جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خطبہ جمعہ کے خطبے میں انہوں نے ارشاد فرمایا کہ خبردار عورتوں کے حق مہر بڑھا چڑھا کر مقرر نہ کیا کرو۔ اگر یہ بات عظمت اور تقوی کا باعث ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سب سے زیادہ حقدار تھے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کی کسی بیوی یا بیٹی کا حق مہر 12 تولے چاندی سے زیادہ نہیں تھا۔ تو یہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ اس طریقے سے حق مہر میں اعتدال قائم ہو جائے، ورنہ اس کے باوجود کسی شخص کو عورتوں کے حق مہر کی رقم کو متعین کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خطبے کے دوران ہی ایک عورت کھڑی ہوئی اور اس نے کہا تھا کہ امیر المومنین، آپ حق مہر کی رقم مقرر نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لفظ کنتار استعمال فرما کر حق مہر کے مسئلے کو کھلا چھوڑ دیا ہے۔ اگر کوئی آدمی حق مہر میں خزانہ بھی دینا چاہے تو کوئی حرج نہیں۔ تو امیر المومنین نے اس عورت کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا کہ عورت کو مسئلہ یاد رہا اور مجھ سے خطا ہو گئی۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ حق مہر جو ہے اس کی کوئی رقم متعین نہیں ہے، بلکہ وہ انسان جتنا چاہے اتنا دے سکتا ہے، لیکن کم سے کم 10 درہم سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قانون بنایا گیا ہے، لہٰذا اس کا شوہروں کو چاہیے، آدمیوں کو چاہیے، مردوں کو چاہیے کہ یہ اس کو ضرور اختیار کریں۔ تو کبھی کبھی عورتوں کی طرح مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ اپنا حق مہر چھوڑنے پر مجبور ہو جاتی ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ عورت کا حق ہے اور اس کا حق اس کو ضرور دینا چاہیے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَتُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اور بے عقل لوگوں کو اپنا مال نہ دے دو جس مال کو اللہ نے تمہارے قائم رہنے کا ذریعہ بنایا ہے، انہیں اس مال سے کھلاؤ پلاؤ پہناؤ اڑھاؤ اور انہیں معقولیت سے نرم بات کہو۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یتیموں کا ذکر فرمایا ہے۔ اس سے پہلے یتیموں کے بارے میں ضروری ہدایت دینے کے بعد یہاں پر یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک یتیم جو ہے وہ بالغ نہ ہو جائے، اگر یتیم بچہ جو ہے وہ بھی چھوٹا ہو، کم فہم ہو، نہ تجربے کار ہو، سگرٹ سننے کی وجہ سے وہ اپنے مال کی حفاظت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہو، تو سرپرست کی ذمہ داری، ولی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس کا مال اس کے حوالے نہ کرے، بلکہ اس کے مال کی ویسے ہی حفاظت کرے جیسے وہ اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں۔ کیونکہ اگر اس کو وہ نہ تجربے کار ہے یا پھر ابھی کم فہم ہے اور اگر اس کا مال اس کو دے دیا جائے تو پھر وہ کیا کرے گا کہ وہ اپنا مال ضائع کر بیٹھے گا۔ تو اس لیے منع کیا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے، کوئی بھی سرپرست جو یتیم کی کفالت کرتا ہو، جب تک یتیم بچہ بالغ نہ ہو جائے تب تک اس کا مال اس کے سپرد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ خاص طور پر یتیم کے لیے خاص طور پر مال ہی اس کا سہارا اور تقویت کا باعث ہوتا ہے، اور اس کا کوئی کمانے والا نہیں ہوتا ہے، اور بلکہ اس کے مال کا بھی کوئی دوسرا ہی ذمہ دار ہوتا ہے، نگراں ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اس کے مال کی ویسے ہی حفاظت کرنی چاہیے سرپرست کو جیسے وہ اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں۔
اور جب وہ بچہ بڑا ہو جائے تو پھر اس کا مال اس کے حوالے کر دینا چاہیے، اور ان کے مال میں سے ہی ان کو کھلاؤ پلاؤ پہناؤ اڑھاؤ، یعنی انہیں اچھے سے انہی کے مال میں سے انہیں کھلاؤ پلاؤ پہناؤ اڑھاؤ۔ اور اس کے علاوہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو انہیں اس پر ڈانٹو نہیں، انہیں اس پر جھڑکو نہیں، بلکہ ان کے ساتھ نرم انداز میں گفتگو کرو، ان سے اچھے طریقے سے پیش آؤ، یہ اسلام نے سکھایا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَابْتَلُوا الْيَتَامَ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوهُ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور یتیموں کو ان کے بالغ ہو جانے تک سدھارتے اور آزماتے رہو، پھر اگر ان میں تم ہوشیاری اور حسن تدبیر پاؤ تو انہیں ان کے مال سونپ دو، اور ان کے بڑے ہو جانے کے ڈر سے ان کے مالوں کو جلدی جلدی فضول خرچیوں میں تباہ نہ کرو۔ مالداروں کو چاہیے کہ ان کے مال سے بچتے رہیں، ہاں جو مسکین محتاج ہوں تو دستور کے مطابق واجبی طور سے کھا لے، پھر جب انہیں ان کے مال سونپو تو گواہ بنا لو، دراصل حساب لینے والا اللہ ہی کافی ہے۔ اس سے پہلے یتیموں کے مال کے بارے میں ضروری ہدایت دینے کے بعد یہاں پر جو یہ فرمایا گیا کہ جب تک بچہ یعنی یتیم بچہ جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے، جب تک اس کے اندر شعور نہ آ جائے، جب تک وہ سگرے سنی سے باہر نہ آ جائے، یعنی وہ بڑا نہ ہو جائے اور اس کے اندر اتنی صلاحیت نہ ہو جائے کہ وہ اپنے مال کی حفاظت کر سکتا ہو، تب تک اس کا مال اس کے حوالے نہیں کرنا ہے۔ لیکن جب بچہ جو ہے وہ بلوغت کو پہنچ جائے، اس کے اندر شعور آ جائے اور اس کے اندر عقل و فہم آ جائے اپنے مال کو سنبھالنے کی، اپنے جائیداد کو سنبھالنے کی، اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے تو پھر ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ اور اس کے علاوہ بتایا کہ یتیم کا مال تمہارے پاس، یعنی سرپرستوں سے کہا جا رہا کہ یتیم کا مال تمہارے پاس جو ہے وہ بطور امانت تھا، تو اب تم نے اس میں کوئی کس طریقے سے تم نے اس کی حفاظت کی، اور پھر جب تم اس کا مال اس کے حوالے کر رہے ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم گواہ بنا لو تاکہ تم دوسرے الزامات سے بری رہو، اور جب تم اس کا مال اس کے حوالے کر رہے ہو تو پھر یہ بھی دیکھا جائے کہ تم نے کوئی کمی بیشی اس مال میں کوئی کمی بیشی کی کہ نہیں، یا کسی قسم کی تبدیلی کی ہے کہ نہیں کی ہے۔ اسی لیے تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم گواہ بنا لو، اور پھر اس کے بعد کیونکہ گواہ رہیں گے تو تم الزامات سے بری رہو گے، اور کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ ذمہ داری کا بہت بڑی ذمہ داری ہے، کسی بھی یتیم کی کفالت کرنا، اس کے مال کی ذمہ داری اٹھانا، یہ بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ابو ذر، میں تمہیں ضعیف دیکھتا ہوں اور تمہارے لیے وہی چیز پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں۔ تم دو آدمیوں پر بھی امیر نہ بننا اور نہ کسی یتیم کے مال کا والی اور سرپرست۔ یعنی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اے ابو ذر، تم دو آدمیوں پر بھی امیر نہ بننا، کیونکہ تم ذمہ دار ہو جاؤ گے پھر، اور اس طریقے سے یتیم کے مال کا والی اور سرپرست نہ بننا، کیونکہ تمہیں پھر اگر تم نے ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا تو پھر تمہیں اس کی سزا دی جائے گی۔ تو اسی لیے کیونکہ یہ بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہوتا ہے، اور اس ذمہ داری کو جس کے اندر صلاحیت ہو، جس کے اندر اٹھانے کی صلاحیت ہو، وہی ذمہ داری کو اٹھائے، ورنہ اللہ تعالیٰ کیونکہ انسان کی امانت اور خیانت کا دوسرے انسان کو شاید علم نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے، اور جب روز قیامت تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے تو تم سے اللہ تعالیٰ پورا پورا حساب لیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے کہ خبردار، جو کسی یتیم کا سرپرست بنے اور یتیم کے پاس مال ہو تو وہ اس کے مال کو کاروبار میں لگائے، کہیں آہستہ آہستہ زکوٰۃ سے اس کا مال ختم نہ ہو جائے، یعنی اس کے مال کو کسی اچھے کام میں لگا دو تاکہ اس کے مال میں اور اضافہ ہوتا رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ صرف زکوٰۃ ہی دیتے رہ جائے اور اس کا مال پورا ختم ہو جائے اس کے بڑے ہونے تک، کیونکہ وہی اس کا سہارا ہے، یتیم کا سہارا صرف وہی اس کا مال ہوتا ہے جو اس کے اہل خانہ چھوڑ کر جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے اور یتیم کو اس وقت تک اس کا مال نہیں دینا ہے جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ بتایا گیا کہ جو امیر لوگ ہیں تو وہ اگر یتیم کی سرپرستی یا اس کی نگرانی کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں انہیں کوئی بھی چیز نہیں لینا چاہیے، یعنی اس کے مال میں سے کچھ بھی نہیں لینا چاہیے،
اگر وہ امیر ہے، لیکن اگر وہ تنگ دست ہے، غریب ہے، مسکین ہے، تو وہ اس میں ضرورت کے مطابق کھا پی سکتے ہیں، لیکن امیروں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس میں سے کچھ بھی نہ لیں۔ تو یتیموں کا بہت بڑا حق ہے، اور یتیموں کی کفالت کرنا یہ بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ تو جو اس ذمہ داری کو بخوبی انجام دے سکتا ہو وہی ذمہ داری کو اٹھائے، ورنہ اللہ کے حضور حاضر کیے جائیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے ان کے کاموں کا حساب لیں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر کرے اور ہمیں ایمان کی حالت میں دنیا سے اٹھائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔